दे रहे हो तो मुझे तुम्हारी गाकी नहीं चाहिए। ये उसका जाती ईमानी जज्बा है और उसने ये जो अमल किया है उसका हक है वो करे। उसको अगर अपने दीन से मोहब्बत है, दीनी गैरत है, तो वो कहता है कि मेरे दीन की इज्जत ज्यादा है इस 200 रुपये से ज्यादा। तो उसने ये फैसला अपने इनफरादी तौर पर अगर किया है तो सही किया है। हाँ, गवर्नमेंट ने अगर इनको कहा है कि आप फलां गली से नहीं गुजर सकते, फलां सड़क से नहीं गुजर सकते, वो आप बताएं। गवर्नमेंट ने तो इनको कोई पाबंदी नहीं लगाई। लोग इनफरादी तौर पर आज़ाद हैं, इनसे सलाम लेना चाहें लें, ना लेना चाहें ना लें, इनसे बात करना चाहें करें, ना करना चाहें ना करें, इनको दुकान में घुसने देना चाहें घुसने दें, ना घुसने देना चाहें ना घुसने दें। ये तो लोगों का अमल है। बाकी रही बात आपके वो दूसरा सवाल की कि अगर कोई बंदा किसी मिर्ज़ाई को गली में जाते हुए कत्ल कर देता है, भाईजान इसकी हज़ार दफ़ा हमने मजम्मत की है कि बिला वजह कोई बंदा कानून को हाथ में लेकर किसी भी बंदे को कत्ल ना करे। मिर्ज़ाई तो दरकिनार, मुसलमान कत्ल ना करे, मिर्ज़ाई को इस वजह से कत्ल ना करे, किसी क्रिश्चियन को कत्ल ना करे, किसी सिख हिंदू को कत्ल ना करे। क्यों? इस्लामी मुल्क मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, थाना मौजूद है, कचहरी मौजूद है, वहाँ अप्लाई करें। अगर किसी ने कोई तौहीन की है, अगर किसी ने कोई जुल्म किया है, दीन को गाली दी है, आपके अकीदे को गाली दी है, आपके कुरान को गाली दी है, तो वहाँ अप्लाई करें। हम तो इसकी हमायत नहीं करते। जो बंदा ऐसा काम करता है वो अपने आप को भी मुसीबत में डालता है। आपका क्या ख्याल है कि मुमताज़ कादरी ने उसको सलमान तसीर को कत्ल किया है तो उसके बाद बड़ी इंजॉयफुल लाइफ गुजर रही है मुमताज़ कादरी की। अब तो चले अगले जहान चले गए, अल्लाह के साथ मामला है। इस दुनिया में तो वो उसके बाद उसने बाहर की ताज़ा फ़ज़ा में सांस नहीं लिया, छोटा बच्चा छोड़ के, नौकरी छोड़ के रस्से पे झूल गया। तो जो बंदा ये काम करता है ना ईमानी जज्बे में आके, वो करता अपने ज़ाती सोच से है, लेकिन उस वक्त जज्बात, ईमानी जज्बात उस पर हावी हो जाते हैं। इस तरह के लाइन और कज़ाब जब इस्लाम पर हमला करते हैं उनको गुस्सा आता है, लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं पा दिमाग जो है उनका सुनो हमला कर देते हैं किसी पर। अच्छा, करना नहीं चाहिए। एक चीज ना मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ज़ीशान साहब ये मुझे बता दें इनसे नफरत की बुनियाद क्या है? अगर इन अच्छा, मेरे नालों पहला ये पता कर लें तो मेरे नालों सियाना मॉडरेटर केड़ा है जेड़ा बंदे नाल थल्लों चुकदा पिया। भी एक टाइम ते एक बंदे नाल गल करी दी कि आके चवला ही मार रही है। मैं तां ही आके कौन चुकन लग गया थल्लों। मैं और बार-बार एक सेकंड में खत्म करना बकाया सारे। अमर भाई जो आप बात कर रहे हैं ना, आपने उसका एक बात की तायद भी की, साथ ही अपनी ही बात की, आपने मुखालफत भी की। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनका जीना हराम नहीं करें, ये हमें दीन इजाज़त नहीं देता। जब आप किसी कस्टमर को, एक कादियानी कस्टमर आता है, वो अपनी फैमिली के साथ आता है और आपको कह देते हैं कि भाई दुकान से निकल जाओ, तो आप उसकी तौहीन कर रहे हैं ना, तो तौहीन की तो इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। हाँ, बात को समझने की कोशिश आप उनका जीना तंग कर रहे हैं, बात तो घुमा नहीं समझ में सुने। ओहो मेरी बात सुने, मैं वही तो पॉइंट बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे दलील से उसके साथ बहस करें, दलील से उसको मायने करने की पहली तो कोशिश करें। आप उससे एज इंसान नफरत कर रहे हैं, आप उसके अकायद से नफरत नहीं कर रहे। ठीक, मैं उल्टा काम कर रहे हैं ना, यही तो मसला है। फिर वो जो कत्ल कर रहा है, मैंने उसका सीधा सा जवाब है, वो मुसलमान जहन्नम में जाएगा कि जो किसी कादियानी को बगैर किसी वजह के कत्ल कर रहा है। उसका हक ही नहीं बनता उसको कानून को हाथ में लेना। अगर आप एक इशारा, मेरी बात सुने, अगर आप एक इशारा रोड पे चलते हुए तोड़ते हैं ना और आपकी डेथ हो जाती है, आप तब भी सीधे जन्नत में जाते हैं, क्योंकि आपने उस कानून, उस मुल्क का कानून तोड़ा है। हाँ जी, अब बात सुन लेना। आपकी बात आ गई, वही बात आपने दोहराई है। जन्नत और जहन्नम का फैसला ना अहमद नज़ीर ने करना है, ना मुफ्ती बशीर ने करना है, ना आपने करना है। जन्नत और जहन्नम का फैसला तो अल्लाह ताला ने करना है। तो अल्लाह ने उसका तरीका बता दिया ना, मैं इस बिना पे कह रहा हूँ। अब सुने सही ना, इस दुनिया में अगर किसी बंदे ने कानून को तोड़ा है, मैंने आपको मुमताज़ कादरी की मिसाल दी है कि उसका कोई ज़मीन का झगड़ा तो नहीं था ना उसके साथ, ईमानी जज्बे से काम किया ना, तो वो कानून हरकत में आया, उसको सजाए मौत दी गई। अब भी अगर कोई बंदा ऐसा करता है, वो अपने आप को हलाकत में डालता है, वो खुद कानून उसके खिलाफ हरकत में आता है, 302 का पर्चा होता है, बंदा जेल जाता है, सजाए मौत भी हो सकती है, शहादतें पूरी हो जाए, तो वो तो एक अलग बात है। जन्नत और जहन्नम का हमने फैसला नहीं करना, हम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। दूसरी बात जो आपने फिर दोहराई है कि भाई उसकी तौहीन हो गई है। भाई कादियानियों का सोशल बाइकाट उनके अकायद और नज़रियात की वजह से उन्होंने खुद भी किया हुआ है। मैं आपको बताऊं, मिर्ज़ा कादियानी ने और उसके बेटे ने लिखा हुआ है कि इन मुसलमानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमसे अलग हैं, इनका खुदा और हमारा खुदा और इनका रसूल और हमारा रसूल और इनकी किताब और इनकी हमारी, इनका हज और हमारा हज और इनकी नमाज और हमारी नमाज, हर एक चीज़ में वो कहता है हमसे फ़र्क है। वो कहता है जिस तरह यहूदियों और ईसाइयों से
آپ لڑکیاں لے سکتے ہیں مسلمان، ان کو دے نہیں سکتے، بالکل ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ آپ ان مسلمانوں کے ساتھ رشتہ داری کر نہیں سکتے، ان کو اپنی بیٹی دے نہیں سکتے۔ ہاں کوئی مسلمانوں کی لڑکی آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اپنی بیٹی ان کو نہیں دے سکتے۔ یہ سوشل بائیکاٹ انہوں نے کیا بھائی جان ہمارے ساتھ، جب انہوں نے یہ کر لیا اب مسلمان کو بھی آنکھ کھل گئی، اس کی بھی جاگ اٹھا کہ بھئی یہ مرزائی یہ خیالات ہمارے بارے میں رکھتے ہیں۔ اتنا گندا نظریہ اسلام کے پیرلل بنا کے اسلام پر حملہ کر کے اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کافر اور پکے کافر ہیں۔ بشیر الدین محمود احمد کہتا ہے یہ کافر بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے جنہوں نے مرزا قادیانی کو نہیں مانا۔ تو اب اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ تم اپنی دکان سے جا کے سودا خریدو، میری دکان میں داخل ہونا ہے پہلے اسلام میں داخل ہو، اس کا حق ہے بھائی، اس کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے نا۔ اگر وہ توہین سمجھتا قادیانی تو پھر دین میں جبر کدھر گیا؟ ہاں پھر دین میں جبر کدھر گیا؟ جب دین میں جبر ہی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جبر یہ ہوتا ہے میرے بھائی، جبر یہ سر آپ ہوتا دو ہے، چیزوں کو مکس کر رہے ہیں، آپ کی بات بالکل آؤٹ آف سینس جا رہی ہے۔ سن لیں میری بات کی سب کو سینس نظر آ رہی ہے، اگر آپ کو نہیں نظر آ رہی تو آپ کوشش کریں اس کو ڈائجسٹ کر، تھوڑا جذب کرنے کی کوشش کریں گے، سمجھ آ جائے گی۔ جبر یہ ہے کہ ہم کسی کی کان پٹی پر پسٹل رکھ کر اس کو کہیں کہ اسلام قبول کر، یہ جبر ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، میرا تمہارے ساتھ لینا دینا کوئی نہیں، تمہارے کابر نے ہمارے ساتھ رشتہ داریاں تعلق توڑ دیے، ہمارا تمہارے ساتھ تعلق دنیاوی رشتے ختم ہو گئے، اب تم نے اگر میرے ساتھ کوئی دنیاوی لین دین کرنا ہے، کوئی سودا وٹا کرنا ہے، مجھ خریدنی گاں خریدنی، پہلے میرے دین میں پھر میرے ساتھ سودا وٹا کرنا، ورنہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی سودا وٹا نہیں کرنا۔ بتائیں اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ کوئی جبر ہے؟ تو جب وہ جبر ہی تو ہے، وہ کیا ہے جو رہا کہ پہلے اسلام میں داخل ہو، یہ جبر ہے بھائی وہ کہہ رہا ہے اگر نہیں اسلام میں داخل ہو میری دکان میں نا، آپشن تو موجود ہے نا، تو بھائی۔ آپ اپنی دکان میں چلے یہ جائیں۔ اسلام کے علاوہ بھی دیکھیں، اسلام کے علاوہ بھی دیکھا جائے نا، ایک دکاندار کی یہ ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ کسی کو بھی نہیں روک سکتا، اس نے دکان کھولی سب کے لیے کھولی ہے۔ نہیں، یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ایک دکان پر یہ فرض ہے کہ وہ دکان کو سب کے لیے کھول دے، چوروں ڈاکوں کے لیے بھی کھول دے، کتوں کے لیے بھی کھول دے، بلوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی؟ اب چوروں ڈاکوں کا کیا اسلام دعا اس کا کیا آپ لوگ جواب دلیل دے رہے ہیں؟ سب کے لیے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ سب کے لیے دکان کھولی؟ اس نے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو چور ڈاکو کو تو وہ تو اس کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے، اس کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بھی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، یہ بھی اس کو یہ نقصان آپ مغالطے کریٹ کر رہے ہیں اپنی ذات کے ساتھ۔ حد ہو گئی ہے۔ آپ نبی کا کردار اپنے دماغ میں رکھیں پہلے، پھر اس کے بعد آپ بھائی دیکھیں۔ آپ کے ذہن میں کردار ہے۔ عامر نذیر بھائی، عامر نذیر بھائی، اے دوجا پپو والا کیس جے، بڑے کیس سر کھپانا جے جنہ مرضی کھپا لو، اتنے بڑے کیس نے آؤ جے مفتی صاحب سارے دن۔ مفتی صاحب پہلے آپ تعلیم حاصل کریں کسی اچھی جگہ سے۔ ایتھے تھلے ایو تھلے بھی کال پا کے بیٹھے ہو، نظر آ گئی انسانیت تہاڈی بھی۔ آپ نبی کا کردار اپنے دماغ میں رکھیں تب آپ کو پتہ چلے کہ آپ کتنی بڑی غلطیاں کر بھائی رہے وہ ہیں۔ نبی کا کون سا کردار ہے جو آپ کے پاس پہنچا ہے؟ ہمارے پاس، میں نے 16 جماعتیں پاکستان میں پڑھی ہیں، 16 پھر پڑھاتا ہوں میں، 16 سال پڑھا کے پاکستان میں آیا ہوں، 37 سال کا تھا پاکستان سے آیا ہوں۔ جو شخص انسانیت کا دشمن ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کا نبی سے بھی کوئی تعلق کس کو نہیں۔ گالی ہم نے، میں نے موڑ کس لیں کو گے۔ گالی دی ہے؟ کس کو گالی دی ہے؟ ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ خنزیر ہے، وہ فلانا ہے، تو فلانا ہے۔ بھائی خنزیر تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو میری کتابوں کو نہیں، مفتی صاحب کہہ رہے تھے۔ سنے صحیح نا، وہ کہتا ہے جو میری کتابوں کو تحسین کی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتا وہ ذریت البغایا ہے، یعنی کنجریوں کی اولاد ہے۔ اب بتائیں، گالیاں تو وہ دے رہا ہے، ہم تو نہیں دے رہے۔ پتہ ہے آپ کو ان کے عقائد کا پتہ نہیں نا ذیشان صاحب، آپ کو آپ آئے ہیں۔ سر مجھے ان کے عقائد کا پتہ ہے، لیکن میں ان کے عقائد سے نفرت کرتا ہوں نا، میں انسان سے نفرت نہیں کرتا۔ میری بات سنیں، یہی تو فرق ہے آپ اور میرے میں۔ بھائی آپ کو نہیں پتا، اگر میں آپ کو ابھی پوچھوں مرزا قادیانی کی کتنی کتابیں ہیں بتا لیں گے؟ روحانی خزائن کے ساتھ میں نہیں نہ پتا تو نہیں پتا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو سنیں نا، ابھی آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ان کے قائد، آپ کو نہیں پتا، جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو نہیں پتا۔ آپ نے بکس کا نام لیا، بکس کا نہیں پتا، میں نے نام نہیں پوچھا، تعداد پوچھی ہے۔ ان کا ہولڈ تھا، ایک منٹ عامر بھائی میں معذرت کے ساتھ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ باون نگر میں ان کا ہولڈ تھا، ادھر ایک مسلمان مار دیا ختم نبوت کے اوپر، اس کا کیا کریں گے؟ وہ انسانیت نہیں تھی؟ عجیب بات اس نے بھی ظلم کیا، وہ اس کی سزا نہیں میری جان، وہ بھی اس نے بھی ظلم کیا ہے، ظلم کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ایسے ہی ہوگا، جو بھی ظلم کرے گا وہ سزا بھگتے گا، جو بے قصور بندے کو مارے گا اس پر بھائی جان 302 لگے گی، وہ جیل جائے گا، اگر شہادتیں صحیح ہوگی پھانسی لگ جائے گا۔ ہاں جی، ہم کب اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ انسانیت کی اگر بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے آتے ہیں ہمارے ساتھ، بات بھی کرتے ہیں، آ کے بات کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جو ان کی صفوں سے نکل کے مسلمان ہوئے ہیں، ان کو یعنی کہ میں نے خود بھی بہت سارے کیے ہیں، میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ کون سے؟
आपको तो किताबों का पता नहीं कि मिर्जा कादियानी की टोटल किताबें कितनी हैं। आप कहते हैं कि आपने लोगों को मिर्जा नहीं हमने अपने वो इमाम क्या नाम है, इनको इमाम महदी भी कहते हैं ना, उससे चीज आगे चलाई नहीं तो वो फिर उनके पास जवाब नहीं होते। किताबों का तो मसला ही नहीं है ना। इमाम इस्लाम का अकीदा आपका क्या, मतलब आप उनको क्या बताया उनका क्या? मैंने कहा उन्होंने इस्लाम का मैं क्या कहा आप जो अकीदा है? कहते हैं कि वो 200 साल पहले आए हैं, इमाम महदी का ज़हूर हो चुका है, तो मैं कहा वो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं करके कि दुनिया में अमन तो नहीं आया, जो अल्लाह का सबसे बड़ा वादा है इमाम महदी के साथ वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर तो ये झूठा ही बात होगी ना। इसका कोई दलील है? नहीं वो फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि अगर इमाम महदी आपके आ गए तो पिछले 11 बताएं कौन से हैं। फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि निशान साहब, आप, मैं अपनी नहीं पूछ रहा, मैं उनका अकीदा पूछ रहा हूँ। उनका इमाम इस्लाम के बारे में क्या अकीदा है? आप कह रहे हैं ना आपको अकीदे का पता है, बताएं। वो नबी के पास जो नबी जो आया उसको भी ये इमाम महदी ही कहते हैं, और आने उसके नबी के पास एक और जो नबी उसको भी ये दो पर बुनियाद पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप कह रहे हैं ना आपको अकीदे का पता है, आपसे मैं बुनियाद पूछ रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि उन पे वही आई है तो उनको पता चला है और इस तरह की बातें। मैं ये तो मन गलत कहानी है, इसमें कुछ सेंस नहीं बनती। अभी आपके सामने मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने एक तहरीर उसकी रखी थी, ठीक है, वो इतनी कि घटिया किस्म का वो इंसान था जो उसने सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में उसने बकवास की है ना। मैंने अभी एक हदीस लगाई थी, मैं आपके सामने लगाता हूँ। इस पे सबका इत्तेकाद है। ये ज़रा बड़ी करना जरा यार, ये बड़ी सारा लिटरेचर ही उनका यार गंद से भरा हुआ है। कोई एक चीज हो तो कोई बंदा दिखाए ना। तो फिर वो उनके अकायद से नफरत करे ना। मैं यही तो भाई हम भी उनके अकायद से नफरत करें, हम कब तायद करेंगे? ये कौन सा तरीका जो अकीदे से नफरत करे बंदे से ना करे? ते अबू जाल नु जाके जप्पियां पाओ, फिर पप्पियां करो दियां हैं। उधर साहबा कराम इन काफरों की गर्दनें उतार रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि भाई अकीदे से हमें नफरत है, इसकी गर्दन से नफरत है। वो हालत जंग में उतार रहे हैं, बात में फर्क है, वो जहाद की हालत में है। क्या बात कर रहे हैं मुफ्ती मुबशर शाह साहब? वो जरा तहरीर एक दफा दोबारा लगा के इनके सामने पढ़िएगा। और मुफ्ती साहब को ना किसी डॉक्टर की जरूरत है, सबको पेशेंट लग रहे हैं मुझे। साहब ना करें ऐसी जातियात पर हमले ना करें। आपको नहीं पता उनके कायद का, माजरत के साथ आपको नहीं पता। ये बड़े नहीं, उनका लहजा बता रहा है ना, एक अनपढ़ और पढ़े लिखे होता है ना गुफ्तगू में। मैं मिर्जाइयों की बात कर रहा हूँ। उधर खंजीर आदमी ने मेरी माँ के ऊपर इतनी बड़ी बात कर दी है। हाँ जी, कोई मुसलमान सुन सकता है सईदा कायनात के बारे में ऐसी बात? और इस तरह तो वो जिनको आप दिल से मोहब्बत करते हैं वो तो मौला अली पे भी जो है वो लानतान करते रहे। खंजीर कहते हुए खंजीर जो है ना हमारे ऊपर शिकवा शिकायत करेगा कि मैंने तो कौन सी तौहीन की थी जो तुमने मुझे खंजीर के साथ उसको तशबीह दे दी है। अकीदा किसके अंदर होता है? उसको खंजीर के बदले आप गाली नहीं दे सकते। जिशान साहब, अगर एक शख्स ज़िना कर रहा है आप बदले में ज़िना तो नहीं ना करेंगे ना। ये बात आप समझ नहीं रहे इस बात को। जिशान साहब, आप मुझे ये बता दें अकीदा किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? मतलब कि किसी जानवर के अंदर, डब्बे के अंदर होता है? मतलब किसी डब्बे के अंदर होता है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, ये किसी डब्बे के अंदर होता है या किसी इंसान के अंदर है या किसी जानवर के अंदर पाया जाता है? अकीदा इंसान के पूरे वजूद का हिस्सा होता है। तो फिर उसमें पूरे वजूद, जो अकीदा उसके पूरे वजूद के अंदर है, तो अकीदे से नफरत करें, अकीदा सेपरेट कर दें इंसान से, तो फिर उसके साथ नहीं करेंगे आप, यानी कि नफरत नहीं करेंगे। यार मैंने बड़ी आपको सादी सी मिसाल दी थी, पता नहीं आप क्यों नहीं समझना चाह रहे। एक शख्स बीमार है तो आपने उसको दवाई देनी है ना, उसको जहर थोड़ी देना है। भाई हम दवाई दे रहे हैं यहाँ पर, और क्या कर रहे हैं? आप उनसे बहस करें अकीदे के अपने इल्मी एतबार से, उनसे इंसान तो नफरत ना करें। शान साहब मेरी बात सुने, मरीज के मर्ज पर डिपेंड करता है। कभी गोली देनी पड़ती है, कभी सिरप देना पड़ता है, कभी टीका लगाना पड़ता है, कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये है मदद की जाती है इन शॉर्ट। यही है ना कि आप उसकी मदद करते हैं, तो आप क्या मदद कर रहे हैं? अल्लाह गवाह है यहाँ पर। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह को गवाह करके कह रहे हैं कि हम यहाँ उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर कईयों के ऑपरेशन के बाद उनको आराम आया है, कईयों की दवाई गोली दी है उससे आराम आया है, किसी को टीका लगाया उससे आराम आया। बड़े बंदे हैं जिनको अल्लाह ने सेहत दी है यहाँ पर, तो हम उनकी मदद के लिए बैठे हुए हैं। आपको गलतफहमी हमारे बारे में हुई है, हम यहाँ पर। ठीक है नज़ीर भाई, मेरी लास्ट को रिक्वेस्ट आपसे, मैं जा रहा हूँ। मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है, आपने जो भी करना है आप जरूर करें, आपका राइट है, लेकिन इखलाक के दायरे में। आप अपने दिलो दिमाग में
آپ نے میں مفتی صاحب کو اسپیشلی ریکویسٹ کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے جو زبان سے جملے جو ہے نا ایسے بولیں کہ ایسے پتہ چلے کہ یہ کسی نبی کا چاہنے والا ہے، ماننے والا ہے. اپنا کردار ایسے بنائیں کہ لوگ آپ کے کردار دیکھ کے آپ کی طرف راغب نہ کہ آپ کی بدزبانی دیکھ کے آپ سے نفرت کریں. یہ آپ کا بالکل غلط طریقہ ہے. اللہ کے نبی آپ سے ناراض ہے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اپنی جان کی ضمانت دیتا ہوں. ذیشان صاحب ہم سب میں غلطیاں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ. بہت شکریہ، سب سے بات کرنے کو بہت شکریہ، مہربانی آپ کی. بہت شکریہ. ہم میں سے کوئی بھی بندہ پرفیکٹ. اس محفل میں اگر فرض کر لیں کہ ہمارے ساتھ نبی پاک موجود ہوتے ہیں، فرض کر لیں کہ انہوں نے ایسے گفتگو کرنی تھی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ العظیم. آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں، آپ بھی ٹھنڈے ہو جائیں. کیا وہ بیس پہ آپ بات وہ جو بات کر رہے ہیں نا مفتی صاحب، وہ اس لیے جذبات کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ دوسری طرف اتنی سر یہ جذبات جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جذبات نہیں ہے، جہالت ہے. میری بات سنیں، چلیں آپ جانے لگے ہیں تو آخری بات میری بھی سن لیں. کل ایک بندہ یہاں پر آیا، افضل وڑائچ ان کا نام ہے وہ بھی گجرات کے، میں بھی گجرات کا ہوں، تو امریکہ میں ہوتے ہیں. وہ بتا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اتنا مرزائیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا تھا اور نرم ایٹیچیوڈ میرا تھا کہ میرا ایک دوست وہاں پہ تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا، اپنی بیوی کو میرا تعارف کروانے لگا، کہنے لگا کہ یہ 99% احمدی ہوا پڑا ہے، بس تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کہتا ہے جب ٹی وی پر میں یو کے آیا تو یو ایس اے آیا تو یہاں پر ٹی وی پر اس کا خطبہ جب چلتا تھا نا، مرزا ناصر کا، اس دور میں 30 سال پرانی بات انہوں نے بتائی، تو کہتا ہے میں اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ چینل چینج نہ کرنا، چلنے دو، وہ بھی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے مولوی کرتے ہیں، اسلام کی باتیں ہیں نا، باقی وہ ان کا دعویٰ نبوت ہے، اس کو کان بند کر لو، نہ سنو. کہتا ہے میں اتنا ریلیکٹنٹ تھا، لیکن کہتا ہے اسی دوست کے ساتھ جو مجھے اپنے گھر لے کے گیا تھا، میں نے گفتگو شروع کر دی. 10 سالوں کے اندر کہتا ہے میں نے اپنے کسی مولوی صاحب سے مدد لینی شروع کر دی کہ ان کے عقائد اور نظریات کے، مجھے تو پتہ نہیں تھا. میں جوں بیچ میں گھستا چلا گیا، جوں مطالعہ کرتا چلا گیا، ان کے زطلیات کا رد کرتا چلا گیا. کہتا ہے میرے دل میں اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ جب اس نے مجھے آخری ملاقات میں یہ کہا نا کہ بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ علماء بندر اور سور ہیں، اور یہ حدیث پکڑ کے کہتا ہے مولانا مودودی پر اور پتہ نہیں کون کون سے عالم دین پر جب اس نے لگائی، تو میں نے کہا فٹے مو تیری سوچ دے. کہتا کیا کہ میں اٹھا، اس کے بعد آج تک میں اس سے نہیں ملا. یہ کہتا ہے آخری بار 20-25 سال پرانی بات کوئی سنا رہے تھے وہ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بھی اس کو فوراً مثال دی کہ میری بھی ٹھیک ہے تو بھی بہندا ہوندا سی، اے علی بھی بہندا ہوندا سی. اے جڑا علی ہوسٹ ہے نا، اے پہلے دن اوتھے مینوں ملیا سی اودی پٹی دی براٹ تے آسٹریلیا والے دے. اے بھی اینا ریلیکٹنٹ سی، اینا نرم رویہ رکھدا سی، مینوں کہندا سی عامر بھائی تانوں نہیں پتا احمدی بیچارے بے قصور نے ساڈے بندے زیادتی کردے. پہلے دن انہوں علی نوں پوچھو بھائی اے لفظ مینوں کہے نے، میں انہوں کہا تم مرزائی ہیں. عامر بھائی اے یہ نا وہ پہلے کنٹرول کرتے رہے نا، پھر آسا آسا نہ الٹی کر چلی ہے بھائی، وہ نہیں نا غور کرتے نا، غور کرنا چاہیے نا. میں انہوں علی نوں پہلے دن غور کرن ذیشان صاحب، میں انہوں پہلے دن علی نوں کہا کہ تو ہے چھپیا مرزائی ہیں، میرے نال بکواس نہ کر، میرے نال سیدھی گل کر، تو آخ تو مرزائی. علی قسماں چکے تے آکھیا عمر بھائی میں اللہ دی قسم مسلمان ہاں، میں گجرات میرے گھر نے. میں کہا میرے کو گجرات جس نے کہا میں فارے چوک دے نال کے رہنا. میں کہا پھر ٹھیک ہے لیکن تو مرزائی. وہ آکھے نہیں. اچھا جی جو علی آیا ساڈے قریب انہیں گلاں سنیاں نے، اس وقت میرے تو زیادہ علی تو مرزائی نفرت کر دیں. میں آخری گل یہ سنان لگا سی کہ جدوں ایتھے میسنجر پال ڈاک دا دور سی نا، میں وہ بندہ جیڑا انہاں بندیاں نوں گروپ چوں کڈ دیندا سی جیڑا انہاں نوں احمدی نہیں سی کہندا، مرزائی قادیانی کہندا سی. میں کہندا سی تانوں میں گروپ چ کڈ دینا ہے، انہاں دے دل نوں تکلیف پہنچدی، انہاں نوں مرزائی قادیانی کیوں کہندے ہو؟ لیکن انہاں دی نفرت، انہاں دا لٹریچر، انہاں دا رویہ خود ساڈے نال ایٹیچیوڈ انہاں دا دیکھ کے کہو تو میں ہن تانوں WhatsApp تے انہاں دے ناصر بٹ دیاں گالاں سنانا تے دوجے مرزائیاں دیاں دھمکیاں سنانا. جو کچھ انہاں دا رویہ ہے نا ਇੱਥੇ، میں تانوں عرض کیتی ہے کہ تسی وہ سن بھی نہیں سکدے. ساڈے نبی نوں گالاں، ساڈے نبی دے نواسیاں نوں گالاں، سارا عیسیٰ علیہ السلام نوں گالاں، انہاں دی والدہ مریم صدیقہ دے بارے نے گندے بہتان لکھے نے. پھر راجپال دی کتاب پڑھ کے مطلب کیڑا انہاں دا سی رونا روئیے. سانوں نفرت انہاں تو ذاتی طور تے بھائی جان نہیں ہے. نفرت ہوندی ہے جدوں بندے دا رویہ ایسا کٹیا ہوندا ہے کہ وہ اس عقیدے نوں صحیح سمجھدا ہے کہ بھائی الزامی طور تے نبی پاک نوں شرابی کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نوں زانی کیا جا سکتا ہے معاذ اللہ. وہ ایسے لانتی گندے عقیدے والے رکھن والے نوں
ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਕਸੂਰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਬੁਗਜ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਕਾਬਰੀਨ ਉਲਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਗੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਅਲੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਲੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਵਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਤਬੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਜਫ ਅਬਾਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੁਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਅੱਛੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਯਾਨੀ ਗਲਾਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ कि तू छाड़ दे। देखें असल में हम उन लोगों के मानने वाले हैं कि जिन्होंने अपने कातिल के साथ भी उसने सलूक किया है। मसलन जिस शख्स ने हज़रत अली के सर पे ज़रब चलाई, हज़रत अली ने उसके साथ भी उसने सलूक किया कि जब देखा कि लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको बुरा मार रहे हैं और इसको कर रहे हैं, तो कहा कि जो दूध उनके सामने पेश किया वो सबसे पहले वो शरबत उसके लिए पेश किया कि उसको मुझसे ज़्यादा उसको ज़्यादा ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि ये हस्तियां हमें इखलाक सिखाती हैं। अल्लाह के नबी ने जो 40 साल इखलाक दिखाया, किस लिए दिखाया? ताकि लोगों को पता चले कि दीन का हुस्न कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छे जिस रवैये से आप कर रहे हैं, बेशक आपकी नीयत ठीक है लेकिन आपका रवैया गलत है। अच्छा सुनो, साडा रवैया पता किस तरह चेंज होया है? एक मिनट म्यूट रखो सारे। साडा रवैया इस तरह चेंज होया जिशान भाई कि सलीम मीर ने ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਇਹ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਬਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਕਰਬਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੂਫੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਯਜ਼ੀਦ ਕੋ ਖੋਲਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਆਖੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਖੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲ ਦੀ ਤੇ ਬੋਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਇਆ ਸੀ। नहीं ये तो आप हो रही है थोड़ी सी इसमें हो रही है ना कि उसमें तो ये होता ना कि उन्होंने कहा कि इसने मुझ पे एक ज़रब चलाई, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो तुमने भी एक ही ज़रब चलानी, अगर ये बच जाए तो ठीक है, मर जाए तो ठीक है, दोनों सूरतों में। तो ये तो आपने वैसे उस लोगों की बात करा, किसी जाहिल की बात दलील थोड़ी होती है। नहीं, कत्ल के बदले तो कत्ल, मुझे पता है कत्ल के बदले कत्ल है, वो तो ठीक है, लेकिन वो ये इल्ज़ाम लगा रहा है यहाँ पर और कह रहा है कि हज़रत उस्मान ने अपने कातिल को तो माफ़ नहीं किया कि भाई मुझे अगर ज़रब लगी है, मैं अगर शहीद हो गया तो इसको माफ़ कर देना, माफ़ नहीं किया। लेकिन हजरत उस्मान के कातिल वो सामने बैठे हुए थे, उसका क्या जवाब देंगे आप? भाई किसी और को भी बोलने दो। नहीं तुम सबर रखो, बोलन देंगे जिसे वारी आएगी। जेड़े मॉडरेटर ने चुके हो मैंने मॉडरेटर अपनी शक्ल में आओ पहला। ये मुझसे डरते हैं तो मैं सब भाइयों से मदद करता हूँ और अगर मेरी किसी वजह से किसी की दिलदारी हो मुझे जाना, मेहरबानी तो आप सब लोगों का भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें, माशाल्लाह। आमिर भाई ला हरिया नु मैं ओके हो गया। आमिर भाई मैं ज़िशान साहब से 1-2 मिनट बात करना चाहता हूँ। वो जाना चाह रहे हैं, अगर टाइम है तो कर लें। ज़िशान भाई आपने यहाँ पे देखें, आप इखलाक की सबक सिखा रहे हैं लेकिन आपने मुफ्ती साहब को और आमिर भाई को कहा है कि आप जाए लें, ठीक है? अब देखें, नहीं एक मिनट आमिर भाई, एक मिनट। अब देखें ये हमारे उलमा हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं और आपने कितने मतलब गलत अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप जाए लें, आप पढ़ें लिखें,
تو کیا آپ اس کو کس سینس میں کہیں گے کہ آپ نے بھی تو وہی الفاظ کہے ہیں؟ دیکھیں بھائی، نہیں چھوڑ دیں ذیشان صاحب، چھوڑ دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تو میرے میں اتنا ظرف ہے کہ میں معذرت کر لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، آپ کی معذرت کے بغیر ہی آپ بھائی ہیں ہمارے، آپ کو معاف کیا، آپ چھوڑ دیں. تو آپ نے اچھا پوائنٹ کیا، دیکھیں آپ نے میری اصلاح کی ہے، میں معذرت کر لیتا ہوں. میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں. کوئی بات، آپ خوش رہیں، میں تو بتا دیں، آپ خوش رہیں بھائی، سلامت رہیں. آپ ان کے بارے میں سنیں، ہم سے آ کے سنیں. ہم کسی کے ساتھ پہل کرنا نہیں چاہتے بھائی، لیکن جب ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواس کرے گا یہاں پر بیٹھ کے ٹک ٹاک پہ کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کروا کے تو ان سے حکومت چھین لی، تو ان کو بھائی کہہ رہے تھے حضرت حسین کو کہ آپ ادھر کوفے نہ جانا، تو لوگ ان کو روک رہے تھے، لیکن ان کو تو خواب آ رہے تھے کہ جس طرح میرے باپ نے حضرت عثمان کو شہید کر کے میرے پاپا نے حکومت چھین لی، میں بھی کوفے جاؤں گا تو میں بھی. ایسے لانتیوں کے ساتھ ہم کیسے پیار کریں؟ ہمارے نبی کے نواسوں کے بارے میں، نبی کے داماد کے بارے میں، ان کی بیٹی کے بارے میں اس طرح کے گندے بکواس وہ کر رہے ہیں. دیکھیں حضرت علی کے بارے میں تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ممبر پہ ان کو بھی گالیاں دی جاتی تھی. جو ان کو گالیاں دینے والے ہیں اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں ان پر. جو مولانا پر میرا بھی یہی جواب ہے، میرا بھی سیم یہی جواب ہے کہ لعنت ان پہ اللہ کی، لیکن لعنت انسان کو گالی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک بددعا ہے ان کے لیے. میرا کہنے کا مطلب ہم کون سا ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ آج بھی ان کو نفرت کے قابل سمجھتے ہیں کہ نہیں، جنہوں نے ممبروں پہ بیٹھ سے مولانا علیہ السلام پہ تبرہ کی؟ نہیں، ان کو لوگ رضی اللہ بھی کہتے ہیں، یہ آپ چھوڑ دیں. جو حضرت علی کو، میری بات سنیں، یہ ایک علمی بات ہے، اس پر واٹس ایپ پہ بات کر لیں گے. کسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کبھی لعنت نہیں ڈالی، یہ جھوٹ ہے. میرا دعویٰ ہے، ریکارڈ کر لیں آپ، واٹس ایپ پہ آ جائیں ثبوت لے کے کہ کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر کس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کی. لانا میرے سامنے ثبوت. یہ انجینئر کی باتیں ہیں، یہ وہ اس چوہے کی باتیں ہیں جو اندر خود میں بیٹھ کے باتیں کرتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، اوکے، سوال شکریہ کر رہا ہوں جی. ذیشان صاحب، آج بھی ان کو نفرت کے قابل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم لعنت ڈالتے ہیں اس پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے ممبر پر، یا ان کو لعنت کرتا ہے. نہیں، ان سے پوچھنے دے ذرا، یہ ان کا پتہ چلے نا. جی نہیں، کوئی نہیں، ان کو نہ آپ انٹیروگیٹ کریں. میرا تو یہ یقین نہیں، مجھے آپ کو انٹیروگیٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے یار، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. السلام علیکم عامر بھائی میں ان کو جانتا ہوں. ایک منٹ یار، مجھے ایک منٹ پلیز دے دیں. ذیشان بھائی، ذیشان بھائی انسانیت زندہ باد. ایک منٹ نذیر بھائی، انسانیت زندہ باد. نذیر بھائی ایک منٹ. نذیر بھائی، ذیشان بھائی بھائی یہ کیڑا موڈریٹر ہے جڑا تھلیوں بندے چکی آمدہ بھائی. ایک منٹ عامر بھائی، مجھے ایک منٹ صرف پلیز. ملک کیسر صاحب اگے چکن لگے سن. ختم کرو موڈریٹرشپ ایسے بندے دی جڑا اتنے گل کرنے والے تے اعتبار نہیں پہ کرتا. نہیں میں نے نہیں چکا بھائی. اگے ایک انہوں لایا گلے تتر نو تے تساں نذیر نو چک لیا. کنے چکیا ہے؟ نذیر نو چکیا ہے، ملک کیسر نے میں آپ ویکھیا. میں اچھی بات کروں گا بھائی، غلط اچھی بات کرنا والا ہوندا تے تو میوٹ لا کے رکھدا، اپنی باری کا انتظار کرتا نا یار. اچھی بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنے والا انسانیت. اچھا متکلم وہ ہوتا ہے جو اپنی باری کا انتظار کرتا ہے. عامر بھائی ذیشان صاحب کو ہر بات کہتے ہیں، اب بہت ہوگی ان سے بات. ان کو جانے دیں، شارپ شوٹر نہ معاملہ خراب کریں ان کے ساتھ، پھر کبھی بات کر لیں گے. پھر وہ آ جائیں گے. کون سا کوئی ان کے ساتھ کوئی آج ہی جھگڑا کر کے بھیجنا ہے؟ آپ نے ان کا کوئی اور رویہ بھی دیکھا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جھگڑا نہیں کرتا، میں جانتا ہوں ان کو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو. مان لیا میں نے، آپ کی بات مان لی. ہم پہ ظاہر پہ فتویٰ دیں گے نا. یہاں انہوں نے جو بات کی ہے ان میں سے کچھ باتوں سے ہمیں ان سے اختلاف تھا، وہ حل ہو گئی ہیں. نیڈو بھائی، میں تو آپ کو ویسے نہیں جانتا، میں نے آپ کو پہلی دفعہ آپ کی تصویر دیکھی ہے، تو اگر آپ کو جانتے ہیں تو بتا دیں، میں چلتے جاتے سنتا جاتا ہوں. ذیشان صاحب بس چھوڑ دیں. سو مسئلہ دیکھیں یہ ہے نا، میں لڑائی نہیں کر رہا نا عامر بھائی میں ان سے. ذیشان بھائی آپ جو ہے مجھے ایک چیز بتا سکتے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں، آپ اہل بیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اپنا؟ اہل بیت کے بارے میں میرا ولایت کا عقیدہ ہے. اب میں اس کی تشریح بھی تھوڑی سی کر دیتا ہوں کھڑے کھڑے. ولایت اس چیز کو کہتے ہیں کہ میں ذیشان عباس اپنی جان کا خود اتنا مالک نہیں ہوں، میں خود اتنا مالک نہیں ہوں جتنی وہ ہستی میری جان کی مالک ہیں. یہ ہے ولایت کا درجہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ذیشان بھائی، ابھی دیکھیں یہ ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے نذیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. نذیر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ مولوی عبداللطیف صاحب کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کے ہے نا؟ میرے بھائیو یہ بات جو ہے نا لٹریچر پڑھیں گے اگر ذیشان بھائی لٹریچر ساری باتیں سمجھ آ جائیں. وہ جو سوال کیا اس کا جواب دو. نذیر بھائی صرف کہہ دو ہے یا کہہ دو نہیں ہے. مولوی صاحبزادہ مولوی عبداللطیف کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کے ہے یا نہیں؟ انہوں نے لکھا ہے بڑھ کر ہے، وہ امام میں وقت ہیں. اور دیکھو جی جی بالکل
ذیشان صاحب عقیدے کی لڑائی تو نہیں ہو رہی، انسانیت کی بات ہو رہی ہے. ایک منٹ نا انسانیت ظاہر ہے ان کو امام حسین کی معرفت نہیں ہے نا، تو وہ تو اب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں نا. اگر معرفت ہوتی تو ایسی غلطی نہ کرتے. مرزا غلام قادیانی صاحب نے یہ مرزا غلام قادیانی صاحب نے لکھا ہے جنت کے سردار مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے ایک مرید تھے جن کو سنسار کیا گیا تھا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے افغانستان میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بڑھ کے ہے. تو کیا آپ اس بارے میں ذیشان بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ جو نذیر صاحح نے کہا ہے اپنے امام وقت، دیکھیں جو بھی جھوٹ بولے گا اس میں وہی فٹ آتی ہے اللہ لعنت اللہ قوم الکاذبین، وہ تو بالکل فٹافٹ فٹ آتی ہے اس لحاظ سے. ٹھیک ہے، لیکن بات کرنے کا انداز جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے نا. نہیں ہم تو نہیں لڑتے بھائی، ہمیں تو یہاں پہ آ کے گالیاں ہماری ماں بہنوں کی، میری بیٹی کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں قادیانیوں نے، اور مجھے اور ابھی عامر نذیر بھائی کی، میری اور سب کی فوٹو لگائی ہوئی ہے اس نے، فرقان نے. ٹھیک ہے، اور گالیاں دے رہا وہاں پہ. پلیز آپ جا کے تھوڑا سا ان کو بھی تو سمجھائیں نا بھائی. یہ لوگ ویسے بھی قابل ترس اس وجہ سے ہیں کہ یہ لوگ ذہنی طور پہ یتیم ہوتے ہیں نا، کہ جو کسی کی بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ایسے لوگ تو قابل رحم ہوتے ہیں، تو ان کی تو مدد ہی کرنی چاہیے میرے حساب سے. ذیشان بھائی ہم بھی مدد کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی گالی نہیں دیتا. عامر نذیر بھائی کوئی گالی نہیں دی آج تک انہوں نے. ان کے اوپر یہ ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف اور صرف وہ بیچاروں کا قصور یہ ہے وہ مرزا غلام قادیانی صاحب کا لٹریچر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا. عامر نذیر صاحب کو حفظ ہے سارا. ٹھیک ہے، یہ ان کے ریفرنسز سے بات کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ گالی دے رہے ہیں. اب جب یہ ان کو سامنے رکھتے ہیں ریفرنسز تو پھر وہ ان کو گالیاں دینے لگ جاتے ہیں. تو دیکھیں تھوڑا سا ذیشان بھائی بات تھوڑا سا آپ اس چیز کو دیکھیں کہ یہاں پہ جو یہ ہمارے یہ استاد ہیں، ٹھیک ہے، عامر نذیر صاحب، اور بڑے بھائی بھی ہیں، ان کے پاس جتنا علم ہے، نالج ہے، ان کا یہ کسی قادیانی کے پاس بھی نہیں ہے. تو یہ اگر وہ پڑھ کے سناتے ہیں تو اس کا پرپس بیہائنڈ دا سین یہی ہوتا ہے کہ بھائی پلیز آپ اپنا لٹریچر پڑھو اور پھر ڈیسائیڈ کرو کہ یہ جو مرزا غلام قادیانی صاحب نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہوئی ہے، اہل بیت کی گستاخی کی ہوئی ہے، امام حسین علیہ السلام، یہ سارے اہل بیت کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں، مات المومنین کی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو وہ اس کو یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نذیر بھائی، آپ ان سے پوچھیں یہ ڈیفینڈ کریں گے، یہ کہیں گے صحیح لکھا ہوا ہے. نہیں ذیشان بھائی جب آپ خود پڑھو گے نا، جو چیز خود بندہ پڑھتا ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا. بے شک آپ فیصلہ کرنا، پہلے پڑھ لو اس کے بعد ان کے کہنے پر نہ رہنا، دوسروں کے کہنے پر نہ رہنا. بھائی دیکھیں نذیر بھائی مجھے صرف سب زیادہ جو موجود نہیں ابھی کی شہادت ہے آپ ذیشان بھائی آئے تھے انسانیت کے معاملے پر جو بات کر رہے ہیں، اس میں اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کر موضوع دوسری طرف نہ لے کر جائیں. نہیں نذیر بھائی جس نے اچھا کہا ہے برا کہا ہے وہ انسان سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. وجہ آپ پوچھ رہے ہیں شاپ شوٹر، وجہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کی، ایک منٹ نذیر صاحب، جی وجہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر اس کی ملا لطیف کی موت کیسے ہوئی؟ وجہ بیان کی ہے مرزا صاحب نے، وہ وجہ بیان کر دینا ذیشان بھائی کو. وجہ یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ نے نہیں بیان کرنے، نہیں نا پتا آپ کو. وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں وہ تو ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا، چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، یزیدی فوج نے، اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے، تو وہ تو ہو گئے شہید. لیکن ملا لطیف تو تھا، اس کو تو امیر کابل نے کہا کہ مرزا قادیانی کی بیعت توڑ دو، آپشن موجود تھا. حضرت امام حسین کے پاس فرار کا کوئی رستہ نہیں تھا، آپشن نہیں تھا. اس کے پاس رستہ ہونے کے باوجود اس نے رستہ اختیار نہیں کیا باہر نکلنے کا، اور اس نے موت قبول کر لی، پتھر کھائے، سنسار ہو گیا. اس لیے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اس کی موت حضرت امام حسین کی شہادت سے بڑھ کر ہے. یہ وجہ صحیح ہے کہ غلط ہے نذیر صاحب؟ جی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات درست ہے، پر میں ادھر جو ابھی ذیشان بھائی یہ بات درست ہے. جی ذیشان بھائی یہ ٹھیک ہے بات، حضرت امام حسین تو وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے نا. آپ پوچھ رہے تو دیں ذیشان بھائی سے، حضرت امام حسین تو وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے. سر یہ تقابل ہی فضول ہے، پتہ بات ہی ختم ہے. نہیں فضول تو ہے. امام جیسی ہستی اپنا پورا خانہ اپنا کنبہ اپنے 4 ماہ کا 6 ماہ کا لیسکر قربان کر رہے ہیں دین کی خاطر، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. پھر وہ رستہ نہیں تھا نا، خون میں سے ہیں، وہ کربلا سے نکل نہیں سکتے تھے. وہ تو ظاہر کو روک لیا گیا نا، گھیر جو لیا گیا، گھیر لیا نا. ملا لطیف جو تھا اس کو گھیرا نہیں ہے، اس کو تو کابل میں میرے کابل نے کہا بیعت توڑ دو زندہ بچ جاؤ گے. اس نے کہا میں نے بیعت نہیں توڑنی، مجھے مار دو. امام حسین کو بھی ایک آپشن تو دی تھی انہوں نے کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، تو امام نے کہا کہ وہ جانا تو جیسے کی بات نہیں کرے گا. نہیں ذیشان بھائی نہیں کوئی آپشن ہی نہیں تھا. نہیں مدینہ کی بات کر رہا ہوں، میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں، میں مدینہ کی بات کر رہا ہوں. اور ذیشان بھائی ایک اور، عامر بھائی آپ کی اجازت سے ایک اور بات ذیشان بھائی سے بات کروں. ذیشان بھائی یہ میں اپنے منہ سے مجھے نکالنی نہیں چاہیے بات، یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے، اور نقل کفر نباشد وہ
مرزا غلام قادیانی صاحب نے کہا ہے کہ میں کستوری کی خوشبو ہوں، اور جو تم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ جو ان کو تم اسلام میں عزت دیتے وہ اس طرح ہے کہ جیسے اسلام کو یعنی کس طرح کہا کہ استغفر اللہ سے، جیسے یار میں وہ الفاظ نہیں نکال سکتا نا، جو کستوری کی خوشبو کے پاس گوں کا ڈھیر جیسے جو استغفر اللہ میں یہ عامر بھی نکال نہیں سکتا. تو یار اتنی گندی گالیاں اس نے دی ہوئی ہیں. یہ ذیشان بھائی آپ اگر دیکھیں مکتبہ فکر جو آپ بتا رہے ہیں اگر اس سے ہے تو یار آپ کا تو خون جوش مارنا چاہیے ان باتوں سے. بھائی دیکھیں آپ لوگ جو ہے نا، میں کہہ رہا ہوں خون ٹھنڈا بھی تو ہو جاتا ہے نا ذیشان صاحب. کسی کے ٹائم بندہ سردیاں دے ملک چاہ جاتا ہے. میں امام کی سیرت پہ چاہ رہا ہوں، جو جیسا عمل امام کا تھا میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھنڈے ملکہ جا کے بندے کا خون بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ایک سوال ہے یار، ایک سوال ہے ذیشان صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں. آپ کے پاس بیسٹ آپشن ہے، آپ لعنت کر سکتے ہیں، اس سے اچھی آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں لعنت تو ہم کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. مرزا قادیانی نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹا مدعی نبوت اللہ. بس ہاں بس اتنے ہم کرتے ہیں. ماں بہن کی گالی کو اللہ نہیں سیکھتا. ایک سوال ہے، قاتلین تو تھے، ایک سیکنڈ جی، قاتلین تو امام مجھے حسین انسانیت جاگتی ہوئی ایک نظر آ رہی ہے. انسانیت فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عامر بھائی ایک سوال ہے چھوٹا سا. نظر آ رہے ہیں آپ، مجھے مسلمان جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فرشتے نظر آ رہے تو اس براڈ تو نازل ہوندے. نہیں جتنا آپ لوگ ان کو غلط طریقے سے بتائیں گے، سمجھ آ رہی ہے ان کو، آ رہی ہے یار. ایک سیکنڈ سمجھ آ رہی ہے. نذیر صاحب، حقائق کو پائے گا انشاءاللہ. نذیر صاحب ایک سوال کرن دو. انشاءاللہ یہ بھی ریڈیکل ہو جائیں گے کچھ دنوں بعد، ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ جب بات کریں گے ریڈیکل ہو کے نکلیں. آپ کے ساتھ انہوں نے بات نہیں کی آج تک. جب بات کریں گے الزامی رنگ میں یہ حضرت علی کو، حضرت امام حسین کو یہ گندی گندی گالیاں سنیں گے نا، تو یہ ہم سے بھی بڑے ریڈیکل ہو جائیں گے. ایسے ہے ہی نہیں، ایسی بات ہے ہی نہیں. نذیر صاحب ابھی حضرت آپ کے اعظم سیفی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، شراب کا جو الزام لگایا ہے، الزامی رنگ میں جائز ہے نا نبی کو شرابی کہنا؟ آ رہی وہ حدیث بیان آپ کی. ایک سوال کرن دو یار، ایک سوال کرن دو ذیشان صاحب کو. کہ ذیشان صاحب جڑے تسی نظریہ لے کے ٹرے ہو، اس لحاظ نال تے جناب مختار ثقفی اور ابراہیم اشتر نے جو کیتا سی وہ پھر میرے خیال نال غلط کیتا سی، کیونکہ قاتلین حسین تے اور سن، اور قتل ہونے والے جنہاں نوں شہید کیتا گیا وہ اور سن، اور انہاں دا بدلہ لین والا وہ بھی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی سی. ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام نے انہوں نے اپنا یعنی کہ بیٹا بھی کیا سی مختار ثقفی نو. ابراہیم اشتر دے بارے یعنی کہ بہت بڑے پیارے پیارے الفاظ نے، جو پھر انہاں کیتا غلط کیتا سی. انہاں نہیں، جو کیا مختار نے تو پہلے ظاہر ہے پہلے حکومت بنائی نا، حکومت بنا کے قانون بنا کے ان کو کٹہرے میں لے کے آیا نا، وہ تو عمل ٹھیک تھا بالکل. اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظاہر ہے قتل کے بدلے قتل کی جو سزا ہے جو حکومت کے فرض میں شامل ہے، جو میرے جذبات بنو میاں نے نہیں کی. میرے جذبات کا اتنا بڑا قتل ہوا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. محمد و آل محمد میرا ایک بیٹا، واللہ العظیم میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے آج اشارہ کریں مالک، ٹھیک ہے، میں ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہ سوچوں اس کو قربان کروں. تو یہ تو درجہ ولایت ہو گیا نا. یہ ایک میرے ان جذباتوں کا قتل ہوا جو میری عقیدت ہے، جو میری محبت ہے، ان عقیدت کا قتل ہوا ہے. بتائیں میں کیا کروں؟ ذیشان صاحب آپ جائیں ذرا سلیم میر کی براڈ پہ، سلیم میر کی براڈ پہ تھوڑی بات کرتے ہیں. قتل اور چیز ہے، جذبات کا قتل اور چیز ہے. اگر آپ شیعہ ہیں تو آپ سلیم میر سے تھوڑی بات کر کے آئیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ جو جتنے ٹھنڈی ٹھنڈی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کا خون تب بھی ٹھنڈا ہی رہتا ہے کہ جوش. ریکارڈنگ ہے عامر بھائی، پرسوں کی ریکارڈنگ. یہ امام کا طرز عمل ہے جو مجھے سمجھ میں آیا ہے. ہاں میں نے کہا میں نے تو امام کا طرز عمل دیکھا، میں تو اسی کو فالو کرتا ہوں. نہیں بالکل آپ اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ امام کا عمل اسی وقت تک ہوتا ہے جب آگے سے کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو رہی ہو. جب ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو جائے. اور امام کا عمل یہ آپ کو نہیں کہتا. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو. ہمارے ائمہ کا یہ عمل نہیں ہے. حضرت امام حسین کا بھی عمل یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک گال پہ تھپڑ مارے تو اب دوسرا وہ گالیاں دیں تو ہم یہ کہہ دیں چلو بھئی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں یا کوئی اس طرح کی بات. یہ مخرج من الملہ لوگ ہیں اور گالیاں دینے والے، شاتمیت کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے اور توہین کرنے والے لوگ ہیں. چلو ٹھیک ہے، کام اور لیٹ ہو گیا.
ذیشان بھائی بہت بہت جزاک اللہ، بڑھیا۔ آپ کا انسانیت کا نام بلند کرنے پر بہت شکریہ۔ انسانیت کا نام بلند کریں جی۔ کہاں پر مقیم ہے ذیشان بھائی؟ یورپ میں ہے، یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہے؟ سعودی عربیہ۔ میں اچھا عرب میں۔ فی الحال اب آج آ گیا ہوں، لیکن ویسے وہ میں کھیوڑا کے ہی رہنے والا ہوں۔ میں نے شاید کسی کو بتایا بھی تھا، مجھے تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ہیں، اور ویسے پاکستان پنجاب میں سالٹ مائن کھیوڑا کا ہے، آپ نے نام سنا ہاں، ہوگا، اچھا اچھا۔ جہاں سے نمک نکلتا ہے، جہاں سے ہاں جانتا ہوں میں کھیوڑا۔ آپ نے ان کو وہاں نمک سے۔ کھلا دیا ہے آج۔ وہ بھی میٹھے والا، ایک نیا نمک کی نئی قسم نکالی ہے۔ نظیر ہے نا کہ سانو 300 دے کے گئے ہوں تو پھر 300 دوبارہ دے کے جانا ہے۔ اچھا یہ وہ بندہ ہے نذیر جس نے مرزا قادیانی کی ایک بات کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہے تو یہ غلط بات، اس کا ثبوت تو نہیں ہے، میں 300 یورو دے جاتا ہوں، لیکن مرزا قادیانی کو جھوٹا میں نے نہیں کہنا، ہے تو جھوٹ، پر لکھنے والے کو میں نے جھوٹا نہیں کہنا، 300 یورو پے کر دوں گا۔ یہ ہے وہ بندہ۔ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اللہ سے ڈریں۔ کیا غلط کرنے کیا؟ کیا غلط یہ کرنے؟ بات ہوئی نہیں ہوئی، اب مرزا صاحب کے بیچ میں بات تھی نہیں، ایک حدیث ویسے کیا بات ہوئی تھی؟ بات آپ کی اور میری تھی کہ کس کی بات تھی وہ؟ علماء کے بارے میں کہ وہ کفر کے فتوے دیں گے امام مہدی پر، یہ میں نے کہا تھا یہ حدیث مجھ سے غلطی ہوئی تھی، بس اتنی بات آپ مرزا صاحب کو کیوں امید ملا رہے ہیں؟ نہیں، حدیث تو مرزا صاحب نے کہا، حدیثوں میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں۔ نہیں وہ نہیں وہ تو بات میں نے تو نہیں آپ کو حدیث ہے کوئی ایسی؟ حدیث ہے کوئی ایسی؟ نہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ بات تو اس یہ تھی کہ مجھ سے یہ بات ہوئی تھی کہ آپ سے کچھ نہیں ہوا، آپ سے بھائی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ پھرا کے آپ سنے گھماتے سب، پھراتے بہت ہے بات، سنے تو صحیح نا، گھماتے نہیں ہم۔ بات گھما رہے ہیں۔ او بھائی ٹھہر تو جاؤ، صاحب نے کیا کیا؟ صبر تو کرو نا، صبر تو کرو۔ وہاں پر مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو اس پر کفر کے فتوے لگیں گے، کسی حدیث میں ہے لکھا ہوا؟ اچھا پھر آپ کو چیلنج جب کیا تھا، نادر بھائی نے کہا تھا کہ اس کو لے آؤ ادھر تو میں بتاتا ہوں حدیث ہے کہ نہیں، پھر آپ آئے کیوں، گئے کیوں نہیں؟ اس کے پاس ہے حدیث؟ انہوں نے کہا تھا نا، ہم بالکل بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہے، کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ نہیں، حدیث ہے اس کے پاس جی، جب انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ آپ وہ آئے نا تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہے کہ بھائی وہ چیلنج تو یہ کیا تھا کہ ادھر آؤ میں گالیاں دوں گا تمہیں۔ چیلنج اگر حدیث کا کیا، سن تو لیں، اگر چیلنج حدیث کا کیا ہے نا تو حدیث تو آپ کو بھی دے سکتے ہیں، 300 روپیہ تو ہم نے لے لیا ہے نا، ابھی دے دیں۔ میری بات سنیں، آج کیا تاریخ ہے؟ اپریل 2025 ہے نا،